सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यूरोप में आप सबको इल्म है कि यहाँ पे अगर कोई भी वाक़या पेश आता है और पूरे यूरोप में फिर खलबली मच जाती है। स्विट्ज़रलैंड से कुछ आज खबरें हैं, कुछ रूस ने काफ़ी सख्त हमले शुरू कर दिए हैं। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है, जर्मनी की भी सूरत-ए-हाल बताएँगे। लेकिन सबसे पहले रशिया। खान साहब, ये तो बड़ी तेज़ जंग हो गई है। वो बताया जा रहा है कि बड़ी मकदार में मिसाइल और ड्रोन 500-500 तादाद बताई जा रही जो फेंके जा रहे कैपिटल के ऊपर। देखें, ये जंग जो है जो पिछले चंद दिन से बहुत ज्यादा बड़े हमले किए जा रहे हैं। और अब ये भी आज खबर थी कि भाई जो बात असला जो है जो ममनू है, जिसके ऊपर जंग में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए बाकायदा, जिसके लिए यूनाइटेड नेशन ने भी मतलब वार्निंग दी हुई है कि भाई इस किस्म का असला इस्तेमाल ना किया जाए। केमिकल हमला जिसमें वो हमले जो है रशिया ने इस्तेमाल किए हैं और वो कंफर्म हो गया है, जिसके ऊपर काफी इस वक्त डिस्कशन हो रही है तो भाई ये जंग जो है ये जिस डायरेक्शन में जा रही है इससे तो दुनिया तबाही की तरफ जाने वाली बात है। तो बाकायदा वार्निंग दी गई है रशिया को कि भाई इस किस्म के केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। तो अब देखा रशिया का क्या रद्द अमल है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो शुमाली कोरिया है उससे मजीद 10,000 की सोल्जर जो है वो रशिया ने मंगवाए हैं और इस तरह 40,000 सोल्जर कहते हैं कि हो गए हैं। पहले उससे 30,000 मंगवाए थे, जिसमें से कहा जाता है कि 11,000 जो है वो हलाक हो गए, तो इस जंग की नजर हो गए थे। अब मजीद 10,000 शुमाली कोरिया से मंगवाए गए और तालिबान के साथ तालिबान को तस्लीम करना रशिया का ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब देखें किस तरह दुनिया के अंदर हालात बदलते हैं। तालिबान का वजूद ही रशिया के खिलाफ आया था कि रशिया को रोकने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान बनाए गए और तालिबान ने उनका मुकाबला किया। बाद में उन तालिबान ने अमेरिका का मुकाबला किया। अब ऐसा पलटा खाया है कि अब जो रूस है वो पहला मुल्क है जो तालिबान को जिसने तस्लीम कर लिया है। बाकायदा सफारत खाने खुल गए हैं, झंडे लग गए हैं झंडों के ऊपर और वजीर खारजा जो है रूस के उनकी मुलाकात भी है वो रूस के साथ हो गई है। अब जाहिर बात है कि ये इस जंग के अंदर तालिबान को जंग का हिस्सा बनाएंगे, कोई ना कोई मदद तालिबान से लेंगे, जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया है। शुमाली कोरिया है ईरान और शुमाली कोरिया है, तालिबान के साथ में अफगानिस्तान है और ईरान भी इस जंग में इसकी ड्रोन के मामले में बहुत बड़ी मदद कर रहा है। शुरू के तमाम ड्रोन जो है वो ईरान ने कहा जाता है कि रूस को दिए थे और अब उन्हीं ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान ने दी है और रशिया के अंदर हजारों की तादाद में जो ड्रोन जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। इसमें क्या हकीकत है, बहरहाल जो इंटरनेशनल खबरें मौजूद है हम तो उसी पे निसार करते हैं। तो उसमें बताया जा रहा है कि भाई अब रशिया जो है कि हमले इसलिए भी तेज हो गए, उसने खुद वहां पे प्रोडक्शन करके दिनों के अंदर वो ड्रोन तैयार करके ईरान की टेक्नोलॉजी से वो अब उनको इस्तेमाल कर रहा है हमलों के अंदर। और जो अजरबैजान वगैरह के लोग थे, जो ममालिक हैं, जो पुराने नेशन है, उनको उसने रशिया ने झंडी करा दी है और नए जो ग्रुप बना है उसमें अफगानिस्तान, शुमाली कोरिया और ईरान की मदद जो है वो ले रहा है ईरान। इस लिहाज से तो बहरहाल जंग जो है मजीद बढ़ने का इम्कान है। लेकिन दूसरी तरफ जो यूरोपीय अमेरिका या यूरोपीय इत्तेहाद वो आजकल इस मामले में वो तेजी नहीं दिखा रहा जो शुरू में दिखाई थी, बल्कि कल तो बकाल अमेरिकन की तरफ से ये बयान भी पढ़ने को मिला है कि भाई जो यूक्रेन है उसको अपने यूरोपियन इत्तेहादियों पर ज्यादा एतमाद है तो वो उन्हीं से मदद मांगे। वो कोई शिपमेंट जो है वो रोक दी गई है ईरान के अंदर, उसके ऊपर ईरान की अमेरिका की उम्मीद ने तबसरा किया है क्योंकि सवालों से किया गया था आपने ये शिपमेंट रोकी है तो ये क्यों रोक दी गई है। उस पर उन्होंने ये जवाब में कहा कि भाई वो यूक्रेन जो वो हमसे ज्यादा यूरोपियंस अपने पार्टनर्स जो है उनके ऊपर इन्हिसार करता है, ये एतमाद करता है, तो वो उन्हीं से इस मामले में मदद दे। इससे तो ऐसे लगता है कि शायद अमेरिका जो है वो अब इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा इस वार के अंदर
اور یہ وار جو ہے یورپ کے سر کے اوپر دن بدن قریب آ رہی ہے. ہاں سر، یہ بھی اطلاع ہے کہ یورپ کے سر کے اوپر جو حالات نظر آ رہے ہیں، یورپین جرمنی انگلینڈ وغیرہ کافی اس سے پریشان ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ روس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنی جلدی میں یہ کون سا قدم اٹھائیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس تو تیاری بھی نہیں ابھی تک، اور روس اس کا فوری طور پر کوئی قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ یہ بڑا بڑا اسلحہ بناتے ہیں دنیا میں جو استعمال ہو رہا ہے، لیکن فوج کو لڑنے کے لیے جو فوج چاہیے اس کے لیے پوری اسٹریٹجی وہ ان ملکوں کے پاس موجود نہیں ہے. برطانیہ کے پاس تو پھر کچھ نہ کچھ ہے، جرمنی کے پاس تو کم از کم نہیں ہے. جرمنی تو 2,60,000 فوج کے لیے بنانے کے لیے مطلب جو اسکیمیں لا رہا ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، اس کے اوپر لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے، اور ابھی بھی 50 سے 60,000 لوگوں کو بھرتی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا ایک آرٹیکل، اس کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی جرمنی اس وقت قدم اٹھا رہا ہے اس میں اس کو فوج بنانے میں ایک مشکل پیش آ رہی ہے، کامیابی نہیں ہو رہی، لوگوں کو رجحان اس طرف نہیں ہے، عوام میں وہ شعور بیدار نہیں ہو رہا. ان میں وہ ابھی تک جو جرمنوں کا ہے کہ بھئی عوام کا تاثر کہ بھئی ہم نے جنگ میں حصہ نہیں لینا یا ہم نے جنگ نہیں لڑنی، تو ابھی تک اسی حالات کے مطلب دنیا بدلتے حالات کو اسٹڈی نہیں کر رہے، جو اس کا ساتھ نہیں دے رہے. ابھی تک انہیں چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا، جس کی وجہ سے آرمی تشکیل دینے میں جو ہے تو جرمنی کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا ہے. اچھا خاصا جرمنی پہ بات کریں گے، جو ہمارے غیر ملکی ہے آج کل آپ کو پتا ہے جو سوئمنگ پول پہ لوگ جاتے ہیں، وہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 لڑکیاں 12 14 18 28 سال یہ متاثر ہوئی یا زیادتی کی کوشش کی گئی یا زیادتی کی گئی. کسی بلغاریہ کا بندہ جس کا نام آ رہا ہے اس سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. سوئٹزرلینڈ وغیرہ نے کہ غیر ملکی جو ہے وہ سوئمنگ پول پہ نہیں جا سکتے، یا جہاں فرائی بات وہاں نہیں جا سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ تو کافی مشکل ہو جائے گی پھر آپس میں جو حالات نظر آ رہے ہیں؟ اور سب اس قسم کے واقعات جو ہیں اکا دکا واقعات ہمیشہ سے ہوتے چلے آ رہے ہیں. جب سے ہم جرمنی میں رہے ہیں ہم ایسے واقعات کو کبھی نہ کبھی اخباروں میں پڑھنے کو مل جاتے ہیں. لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کی اپروچ بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کو اچھالا زیادہ جا رہا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ غیر ملکیوں کا تناسب بڑھ گیا ہے ملکی آبادی کے اندر. جرمنی میں یا سوئٹزرلینڈ میں یا آسٹریا میں، سارے پورے یورپ کے اندر ہی کیفیت یہ ہے. لیکن ان جرمنی، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ ان کے واقعات جو ہیں وہ زیادہ اچھالے جا رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے کہ جرمنی. خاص صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جا رہی ہے؟ دیکھیں کوششیں تو شروع ہو گئی ہیں اور غلط حالات میں ایسی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو وہاں پہ جو ویسے ہی اتنا زیادہ انرسٹ ہے، جو ملک کی سلامتی والی کو مطلب خطرات درپیش ہیں. کل رات بھی آپ نے دیکھا پچھلے 2 دنوں میں 30 سے زیادہ جو دہشت گرد ہیں وہ انہوں نے ہماری فوج نے ہلاک کیے ہیں جو بارڈر کراس کرنا چاہتے تھے. ایسا صوبہ جس کی سیکورٹی کے مسئلے پیدا ہوئے ہوں، جن بارڈروں پہ بھی جو انسیف ہو، وہاں پر اندرونی استحکام ہونا ضروری ہے. اور یہ اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں میرے نزدیک کے پاس صوبہ سرحد کے اندر جو ہے وہ داخلی طور پر کوئی سیاسی تبدیلی لائی جائے یا سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے. یہ جو آج کل جو کاروائیاں سننے کو مل رہی ہیں یا پڑھنے کو مل رہی ہیں اس سے تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے. اب وہاں پر جو نئے الیکشن ہونے ہیں کوئی 11 سیٹوں کے، ان کے اوپر جو جن لوگوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جس طرح رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں کہ بھئی تحریک انصاف کے لوگ جو سنی اتحاد کے نام پر الیکشن لڑیں گے ان کو نہ آنے دیا جائے یا موجودہ حکومت کو اس سے پہلے ہی چلتا کیا جائے، عدم استحکام عدم اعتماد لا کے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس وقت ملک کے حالات جو ہیں اس کو متحمل نہیں ہو سکتے، نہ صوبہ سرحد کے اور نہ ہی بین پاکستان کے حالات جو ہے. ہر طرف جو ہے سرحد کی طرف خطرات موجود ہیں، کہیں بھی امن کی کیفیت نہیں ہے. وہاں پر ایسی دشمنیاں بڑھانا جو ہے
وہ کوئی اچھا نیک قدم نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان سیاستدانوں کو خدا سمجھ دے تو یہ ملک کی فکر کریں. یہ اپنے مفاد دیکھتے ہیں, اپنے سیاسی مفاد دیکھتے ہیں, اپنی پارٹی کے مفاد دیکھتے ہیں. اس سے ہٹ کر جو ہے تو ملک کو خطرات درپیش ہیں اس کی فکر کریں اور ان کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ سیاسی فیصلے کریں. ہاں صاحب, ایک خبر چل رہی ہے کل سے کہ نواز شریف جیل میں ملنے جائیں گے عمران خان سے. آپ تک پہنچی؟ ویسے نہیں بھی پہنچی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جائے گا نواز شریف ملاقات کرنے؟ ابھی تو ملک سے باہر ہے نواز شریف صاحب, ملک میں تو نہیں ہے, تو انگلینڈ میں ہے. اور یہ ممکن ہے بعض کوششیں کی جا رہی ہوں بعض ذرائع سے کہ بھئی عمران خان صاحب کو مل کر تو ان کو رائے رستے پر لانا جائے. لیکن عمران خان صاحب تو نواز شریف صاحب جو اچھوں کی بات انہوں نے نہیں مانی یا سنی, تو وہ نواز شریف کی بات میں نہیں سمجھتا کہ سن پائیں گے. ہاں کوئی ایسی طاقت اصل میں نواز شریف صاحب جیسے عمران خان صاحب کو انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے کوئی ایسے تعلقات نہیں بنائے ہوئے, کوئی ایسے ایز اے سیاسی شخصیت کوئی ایسی اپنی لابی نہیں کی ہوئی کہ کوئی سیاسی طاقت کوئی ملک یا مسلمان ملک اس معاملے میں انٹر ہو کے عمران خان صاحب کی اور حکومت کے درمیان صلح کرا دے. جس طرح کہ نواز شریف صاحب کے پاس یا بے نظیر کے پاس برے وقت آئے تھے, اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ بعض مسلمان ممالک نے بیچ میں ڈل کے فوج کے ساتھ صلح کروا دی تھی یا ایسے حالات پیدا کر دیے تھے, کوئی ایگریمنٹ کروا دیے تھے جس سے دونوں کے درمیان تناؤ کی کیفیت ختم ہو گئی تھی. یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ملک کے اندر کوئی ایسا ہے اور نہ ملک سے باہر ہے, اور اوپر سے عمران خان صاحب کی ضد جو ہے وہ اڑی ہوئی ہے. عمران خان صاحب بھی خالی ضد نہیں ہے بلکہ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اپنی ضد کے اوپر اڑی ہوئی ہے. وہ اپنی بات 100% اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب 100% ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے دونوں طرف سے درمیانی راستہ پیدا کرنے کی کوشش کوئی ابھی کامیاب نہیں ہوئی اور نہ کوئی پوری طور پر کی جا سکی. اگر یہ نواز شریف صاحب کو لایا جاتا ہے کہ بھئی وہ عمران خان صاحب کو منانے کی کوشش کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی کامیابی حاصل ہوگی. حسن آخر پہ یہ بتائیے کہ پاکستان میں کل پاک پتن اپنا چیف منسٹر تشریف لے کے گئی تھی اور وہاں کے ہاسپٹل دیکھے کہ بڑی ناقص کارکردگی ہے, کچھ بچوں کی ہلاکت کی خبر بھی ہے. یہ چیزیں پہلے نہیں ان کے علم میں ہوتی؟ دیکھیں الگمائے جنرل پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں ناکارہ ہوا ہے یا اس ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے. کہیں بھی کوئی ادارہ بھی پہلے سے زیادہ اچھے کام کرنے کی طرف نہیں جا رہا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترقی کی طرف ہے یا اس میں زیادہ استحکام آیا ہے. ہر طرف جو ہے ایک افراتفری کیفیت ہے اور ہر محکمے میں شکایات موجود ہیں. اس لیے ہم بیان بازی زیادہ کرتے ہیں ہمارے سیاسی اور جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ کہا یہی جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کمزور انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ پنجاب کا اور صوبہ سندھ کا ہے. اور یہی یہ دو پرانی حکومتیں جو ہیں سیاسی پارٹیاں ان کی حکومتیں ہیں اور یہی جو ہے ان کی توجہ کیونکہ انتظامی معاملات کو درست کرنے کی طرف نہیں بلکہ سیاسی حالات کی طرف ان کی نظر زیادہ ہوتی ہے. سیاسی اکھاڑ پیش میں یہ زیادہ اپنے وہ وقت صرف کرتے ہیں اور اس کے لیے جس مضبوط ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے وہ پنجاب میں بھی نہیں ہے اور سندھ میں بھی نہیں ہے. بہت شکریہ خان صاحب. جی ناظرین, کل کافی ٹک ٹاک چل رہی تھی اپنی چیف منسٹر صاحبہ کی اور وہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ لوگوں کو سہولت نہیں مل رہی, دوائیاں نہیں مل رہی یا نہیں مل رہی, اس کو معطل کر دو, اس کو گرفتار کر لو. یہ حل نہیں ہے. مشکل حل یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں کی آپ کی ٹیم کی یہ ذمہ داری ہے. اب ہر جگہ پہ چیف منسٹر صاحبہ نے تو نہیں تشریف لے کے جانا, تو وہاں لوگوں کو یہ جائیں گی تو پھر سہولتیں شروع ہوں گی. تو یہ بیکار کی باتیں. ایسا عملہ ہونا چاہیے جسے احساس ہو مگر ملے گا نہیں. آپ کو چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.